उम्र 30 वर्ष या उससे कम है। वज़ीर आज़म यूथ लोन स्कीम के इफ्तिताह से इस बात की अक्कासी होती है कि मौजूदा मुश्किल समाजी और मुआशी हालात में बहुत सी माली दुश्वारियों के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान सस्ती माली खिदमात की फराहमी के लिए नौजवानों को बाख्तियार बनाने के हवाले से पुरअज़म है। मैं PM यूथ लोन स्कीम के कामयाब डिज़ाइन और अजरा पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार और वज़ीर आज़म की मुआवन ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवाना मोहतरमा शीज़ा फ़ातिमा खाजा का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि यूथ लोन स्कीम को डिज़ाइन करने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम किया है। इस स्कीम का मकसद नौजवानों के लिए ऐसी फाइनेंसिंग फैसिलिटी तैयार करना है जिसकी बुनियाद 2 असूलों पर इस्तवार है। पहला, इसे शफाफ होना चाहिए और दूसरा, इसे आसान होना चाहिए ताकि नौजवान सहूलत से दरख्वास्त दे सकें और उन्हें फौरी तौर पर अपनी दरख्वास्त का स्टेटस भी मालूम हो सके। स्टेट बैंक ने डिज़ाइन वर्क में मुआवनत के अलावा इस स्कीम के तहत SME और ज़राअत के शोबों के लिए 30 अरब रुपए तक के फाइनेंसिंग टारगेट्स भी दिए हैं, जिसे बैंकों ने जून 2023 तक हासिल करना है। ये अमर बहुत हौसला अफजा है कि स्कीम के बाज़ाब्ता इफ्तिताह से पहले ही अब तक 14,600 दरखास्तें आ चुकी हैं, जिसमें टोटल 17 बिलियन मालियत के कर्जों के लिए दरखास्त दी गई है। वज़ीर आज़म यूथ लोन स्कीम का एक अहम पहलू ये भी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस स्कीम में बैंकों को पूरी तरह शिरकतदार बनाने के लिए मार्कअप सब्सिडी और क्रेडिट रिस्क शेयरिंग की सहूलतें भी फराहम की हैं ताकि बैंक इस स्कीम को कामयाब बनाने में तजारती बुनियादों पर अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। स्कीम की मुनफरिद खसूसियात में से एक छोटे बारोअर को 5 लाख रुपए तक के बिलासूद कर्जे बगैर किसी जमानत के देना है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि 15 बैंक और 5 माइक्रो फाइनेंस बैंक और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम के तहत एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। तमाम एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज को दरखास्तें वसूल करने के लिए PM यूथ पोर्टल तक रसाई फराहम कर दी गई है। इस तकरीब की वसासत से मैं तमाम एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज रखते हुए कर्जों की बरवक्त फराहमी के लिए अपने तरीक़ाकार में भी बेहतरी लाएं ताकि इस स्कीम की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। ख़वातीन व हज़रात, इस फोरम की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से एंटरप्रेन्योरशिप और SME फाइनेंसिंग को फ़रोग़ देने के लिए किए गए कुछ इक़दामात को उजागर करना चाहूँगा। स्टेट बैंक ने एक कसीर जोहती हिकमत अमली अख्तियार की है, जिसमें SME फाइनेंसिंग के लिए अलग प्रूडेंशियल रेगुलेशंस के ज़रिए रेगुलेटरी माहौल में बेहतरी लाना, सिक्योर्ड ट्रांजैक्शन फाइनेंसिंग को तक़वियत देना, SME फाइनेंसिंग के अहदाफ मुकर्रर करना और नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी का क़याम इन कोशिशों में शामिल है। मज़ीद बरां SMEs के लिए मुतअद्दिद रीफाइनेंस स्कीमें भी शुरू की गई हैं। हमारी मुसलसल कोशिशों के नतीजे में 2022 के दौरान बैंकों ने SMEs को दिए गए कर्जों का सालाना अलामती हदफ 93% तक पूरा कर लिया है। मुझे यकीन है कि इन तमाम इक़दामात से SMEs फाइनेंसिंग की माली शमूलियत को मज़ीद सहूलत मिलेगी। ज़री शोबे को कर्जे देना हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल है। स्टेट बैंक ने बैंकों की हमेशा हौसला अफजाई की है कि वो कर्जों तक काश्तकारों की रसाई बढ़ाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। ज़री कर्जों के बारे में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान मिलकर कोशिश कर रहे हैं। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है कि मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में ज़री शोबे के कर्जों की फराहमी माली साल 2022 में 1,419 अरब रुपए की सतह तक पहुंच गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मौजूदा माली साल के लिए ज़री कर्जों का अलामती हदफ 1,819 अरब रुपए यानी 1.8 ट्रिलियन रुपए रखा है। हालिया अरसा के दौरान हमारा सबसे बड़ा चैलेंज सैलाब से मुतासरा इलाकों के काश्तकारों को माली रिलीफ फराहम करना है।
میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حالیہ سیلاب کے تناظر میں وزیر اعظم پاکستان کے کسان پیکج کے تحت کئی اسکیموں کا اعلان کیا گیا ہے، جن میں مارک اپ معاف کرنے کی اسکیم، حکومت پاکستان کی مارک اپ سبسڈی اسکیم، بے زمین کسانوں کے لیے بلا سود قرضوں اور رسک شیئرنگ کی اسکیم، اور فارم میکنائزیشن کے لیے مارک اپ سبسڈی اور رسک شیئرنگ کی اسکیمیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں معاشی سرگرمیاں بحال کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام بینکوں، مائکرو فنانس بینکوں اور مائکرو فنانس انسٹیٹیوشن کو ہدایات کی ہیں کہ سیلاب سے متاثرہ اپنے بورورز کے قرضے ری شیڈول اور ری اسٹرکچر کر دیں اور متاثرہ علاقوں کو نئے قرضوں کی فراہمی بھی کریں۔ اس کے علاوہ زرعی قرضوں کے لیے قرضے کی فی ایکڑ علامتی حد اوسطاً 44% بڑھا دی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسان اپنے خام مال کی لاگت پوری کر سکیں۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سفارش پر حکومت پاکستان نے کسان پیکج پر زمین کے پی آئی یو بھی 4,000 روپے سے بڑھا کر 10,000 روپے تک کر دی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمام بینک ان اسکیموں کی کامیابی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ خواتین و حضرات، مجھے اس بات کا بھی پختہ یقین ہے کہ حکومت پاکستان کے تعاون سے وزیر اعظم یوتھ لون اسکیم جیسے اقدامات سے ہمارے نوجوانوں کو روزگار کے مزید مواقع میسر آئیں گے۔ میں یوتھ لون اسکیم پر عمل درآمد کرنے والے تمام اداروں پر بھی زور دوں گا کہ وہ اس اسکیم کی کامیابی کے لیے اپنا فعال کردار ادا کریں۔ آخر میں اس اسکیم میں پارٹیسپیٹ کرنے والی تمام ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز بشمول بینکوں، مائکرو فنانس بینکوں اور مائکرو فنانس انسٹیٹیوشن کا بھی میں بے حد مشکور ہوں کہ وہ اس اسکیم کو کامیاب لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان محترم جمیل احمد صاحب۔ اور جس طرح اسٹیٹ بینک نے سیلاب زدہ علاقوں میں دوبارہ سے معاشی ایکٹیویٹی شروع کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، آئی تھنک وہ قابل ستائش ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم فارمل باقاعدہ آغاز کریں گے پرائم منسٹر کی اسکیم کا، اور اس کے لیے میں اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گا محترمہ شہزاد فاطمہ خواجہ صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں، اور ساتھ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب اپنے دست مبارک سے یہ گلوب پریس کریں گے اور اس سے یہ اسکیم فارملی لانچ ہوگی۔ یہ جو ٹیم آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی ٹیم ہے، اور ان سب نے انتھک محنت کی اس اسکیم کو یہاں تک لانے میں، اور اس کا باقاعدہ آغاز کرانے میں ان کی بڑی کوشش ہے، بہت محنت ہے۔ اور یہ نوجوان نسل ہی ہے جس نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ خواتین و حضرات، اب باقاعدہ آغاز ہوگا۔ رانا تنویر صاحب بھی موجود ہیں اسٹیج پہ، وفاقی وزراء، گورنر اسٹیٹ بینک، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی ٹیم، محترمہ شہزاد فاطمہ خواجہ صاحبہ اور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان اپنے دست مبارک سے اس اسکیم کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے، اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ایک مرتبہ پھر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نوجوانوں کے لیے حاضر ہے۔ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں، اور انہوں نے ہی پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اور اس اسکیم کے تحت وہ قرضہ جات لے سکتے ہیں تاکہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ بہت شکریہ سب کا۔ خواتین و حضرات، اب میں آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت دینا چاہوں گا وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء، منسٹر آف اسٹیٹس، ایس اے پی ایمز،
محترمہ شذا خواجہ، قابل احترام ایکسلنسیز دوست ممالک کے سفراء اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی انتہائی جاندار ٹیم، مہمانان گرامی، خواتین حضرات، السلام علیکم۔ آج جب میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا اس زمانے کی، جب میں پنجاب میں بطور خادم اپنی ذمہ داری ادا کر رہا تھا، تو میں ماضی میں کھو گیا اس حوالے سے کہ وہ زمانہ تھا جب صوبائی حکومتیں اور جہاں پر میں فرائض انجام دے رہا تھا، وہاں پر ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کے لیے پنجاب کے اپنے وسائل سے بلا سود قرضے نوجوان بچوں اور بچیوں کو مہیا کیے جا رہے تھے، اور لاکھوں لیپ ٹاپس صرف اور صرف میرٹ پر وہ تقسیم کیے جا رہے تھے، پنجاب کے علاوہ پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی۔ اور پھر بینک آف پنجاب کے ذریعے نوجوان جو بے روزگار تھے ان کے روزگار کے لیے وران گاڑی، راوی، اس طرح کی جو گاڑیاں تھیں ان کو مہیا کی گئیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں۔ اسی طریقے سے سیلف امپلائمنٹ اسکیم کے تحت جو آپ نے یہ ویڈیو میں دیکھا، تقریباً ہم نے 40 ارب روپے کے قرضے تقسیم کیے، اور اس کی جو ریکوری تھی وہ 99% تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری قوم کے جو نوجوان بچے اور بچیاں نہ صرف کتنی کمیٹڈ ہیں، بلکہ جو قرضے ان کو ملے 99% انہوں نے قرضے واپس کیے۔ اور اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو بینکوں کے ساتھ جو قرضے لیے جاتے ہیں، ہر سال اربوں روپے کے قرضے معاف ہوتے ہیں، اور قرضے معاف کرانے کے ساتھ گھروں کے اخراجات اور محل اور گاڑیاں وہ اپنی جگہ موجود رہتی ہیں۔ تو یہ ہے وہ انرجی، یہ ہے وہ کمٹمنٹ اس ملک کے نوجوان کی پاکستان کے ساتھ، اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ ہماری نوجوان نسل بشرطیہ کہ ان کو وہ وسائل مہیا کیے جائیں اور وہ حالات مہیا کیے جائیں، تو وہ یقیناً پاکستان کو اقوام عالم میں ان کا کھویا ہوا مقام دلوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ آج یہ پروگرام اور ماضی قریب کہ وہ پروگرام جو میاں نواز شریف بطور وزیر اعظم پاکستان ان کی سپرویژن میں جو چلا، 75 ارب روپے کے قرضے دیے گئے 54,000 نوجوانوں کو۔ اس کے علاوہ لیپ ٹاپس کی اسکیم یہاں پر بھی شروع کی گئی میاں نواز شریف کی سپرویژن میں، اور اس کا بے پناہ فائدہ ہوا اس ملک کے نوجوانوں کو نہیں بلکہ پاکستان کی معیشت کو۔ بغیر اس بات کی جائے کہ کون لوگ کہتے تھے کہ لیپ ٹاپس نہیں دیے جانے چاہیے، یہ سیاسی رشوت ہے، تو میں نے اس کا ایک ہی جملے میں جواب دیا تھا، کیا میں لیپ ٹاپس کے بجائے نوجوانوں کے ہاتھوں میں کلاشنکوف دے دوں میں؟ اور پھر وہ
کووڈ کا زمانہ آیا اور یہی لیپ ٹاپس بچوں کی تعلیم و تدریس کا ذریعہ بن گئے تھرو ریموٹ کنٹرول. اور کووڈ کا زمانہ تھا کہ گھروں سے بیٹھ کے انہی لیپ ٹاپس کے ذریعے ان قوم کے مائے ناز نوجوان بچوں اور بچیوں نے رزق حلال کمایا اور پاکستان کے لیے بے پناہ ان کی خدمات ہیں. مگر آج میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی کہ وہ زمانہ تھا کہ جب حکومت پاکستان صوبائی حکومتیں اپنے وسائل سے لاکھوں بچوں اور بچیوں کے لیے یہ امپلائمنٹ سکیمز انہوں نے جنریٹ کی. آج فرق یہ ہے کہ یقیناً یہ ایک بڑا اچھا ماڈل ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ریسورسز کے اوپر کتنا اس وقت بوجھ پڑ چکا ہے، کتنا پریشر ہے کہ آج اسٹیٹ بینک کی منسٹری آف فائنانس کی لیڈرشپ میں الحمدللہ اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے بینکس اور مائکرو فائنانس کمپنیز کے ذریعے ہم نے یہ اسکیم کا اجرا کیا ہے. اور اپنے جو وزیر اعظم جو ہماری جو یوتھ جو یہ پروگرام ہے اس کے لیے وسائل ہم نے مہیا کیے ہیں، اور وہاں پر 5 لاکھ سے لے کے 75 لاکھ تک یہ اسکیمیں نوجوانوں کے لیے ہوں گی، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، جس میں 5 لاکھ تک وہ انٹرسٹ فری ہوگا، اس کے اوپر کوئی سود نہیں لیا جائے گا، اور وہ 3 سال اس کا پے بیک ہے. 5 سے 15 لاکھ تک 7% انٹرسٹ ہوگا، 5% انٹرسٹ ہوگا، اور اس کی جو مدت ہے پے بیک وہ 7 سال ہوگی. اور پھر 15 لاکھ سے 75 لاکھ تک اس کی جو انٹرسٹ کاسٹ ہوگی وہ 8% ہوگی، 7%. چونکہ زمانہ مہنگائی کا ہے تو میرے ذہن میں وہی مشین گھومتی رہی ہے. انفارچونیٹلی ویری انفارچونیٹ ابھی بھی اسٹیٹ بینک تلا بیٹھا ہے کہ ہم نے پالیسی ریٹ اور بڑھانا ہے. اس کے اوپر میں ابھی 1 سیکنڈ میں آؤں گا. تو یہ 15 لاکھ سے لے کے 75 لاکھ تک یہ قرضے اویلیبل ہوں گے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے، اور اس کا جو پے بیک پیریڈ ہے وہ 8 سال ہوگا. یہ ہے وہ پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے. اس کے علاوہ بڑی مشکل سے میں نے وسائل اکٹھے کر کے تو 1 لاکھ لیپ ٹاپس کا بھی پروگرام بنایا ہے نوجوانوں کے لیے، جو کہ پورے پاکستان کے بچوں اور بچیوں کے لیے تقسیم ہوں گے آن میرٹس. لیکن کہاں وہ زمانہ جب 1 سال میں ہم 2 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کرتے تھے، اور کہاں پورے پاکستان کے لیے صرف 1 لاکھ لیپ ٹاپس. یہ ہے وہ چیلنجز. میں اپنے اس قوم کے جو کروڑوں جو نوجوان بچے اور بچیاں اس جو تقریب جو سجی ہے اس کے ذریعے اور کیمراز کے ذریعے ان کو مخاطب ہوں، ان کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک بڑے کٹھن مرحلے سے گزر رہے ہیں. ابھی آج میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ IMF کو ہم نے یہ بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ 9th ریویو مکمل کرنا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں، اور آپ کی جو شرائط ہیں ان کو آپ کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیٹ کر کے اس کو ہم کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان آگے بڑھے، پاکستان آگے چلے. کیونکہ لیفٹ اینڈ رائٹ ہمیں یہ واضح پیغام دیا گیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، لیکن IMF کے ساتھ اپنا پروگرام جو ہے اس کو آپ سٹچ کریں. تو میں آج اس تقریب کے ذریعے
ہم ان کو لکھ چکے ہیں, اور آج پھر میں واضح طور پر IMF کو یہ میں گزارش کر رہا ہوں. میری ان کی جو IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان سے بھی میری بات 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی, اور پچھلے چند دنوں میں ان کو ہم نے پرویکٹیولی ان کو اپروچ کیا ہے کہ ہم بلا تاخیر 9th ریویو جو ہے اس کو ہم مکمل کرنا چاہتے ہیں, تاکہ آپ کے ساتھ جو پروگرام جو آگے بڑھے, اور دوسرے اسی طرح ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل جو ہمارے پروگرام جو ہیں وہ بھی آگے بڑھیں. دیکھیے, میں آج اس فورم کے ذریعے اپنے پاکستان بھر کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ صادق اور امین آپ ہیں. کروڑوں لوگ ہیں اس ملک میں بستے ہیں, سندھ میں, پنجاب میں, KP میں, بلوچستان میں, گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں, کہ یہ نوجوان بچے اور بچیاں, ان کے جذبے جو ہیں یہ جواں جذبے ہیں. ان کے دلوں میں بڑی عظیم, ان کی دلوں میں امنگیں ہیں, تڑپ ہے, سوچ ہے, قابلیت ہے, ہمت ہے, توانائی ہے کہ وہ پاکستان کو یقیناً ان مسائل سے نکالنے کی پوری اہلیت رکھتے ہیں. اور میں آپ کو یہ اس پروگرام کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں, آپ پاکستان کے افق پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں. اور میں ایک ایک لفظ جو میں کہہ رہا ہوں دل کی اتھاہ گہرائی سے کہہ رہا ہوں. آج ہم بڑی مشکلات میں ہیں, لیکن ہم مل کر جو with the combination of youth and experience انشاءاللہ ہم پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے. لیکن ذمہ داری سب سے بڑی حکومت وقت کی ہوتی ہے. آج جن حالات میں بھی ہم نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی وہ آپ کے سامنے ہے. نہ میں یہاں پر کوئی بین ڈالوں گا, نہ کوئی انڈیو بات کروں گا. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتہائی مشکل ترین حالات میں ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے, لیکن انشاءاللہ تمام تر مشکلات کے باوجود ہماری ہمت جو ہے بالکل اپنی جگہ جواں ہے, مضبوط ہے, اور مل کر انشاءاللہ ہم پاکستان کو عظیم بنائیں گے. لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں, اس کے لیے کچھ لوازمات ہیں. اور جس طرح میں نے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ذمہ داری لے کے آگے بڑھے. اب مثال کے طور پر جو ہم نے فیصلہ کیا ہے انرجی کنزرویشن کا, یعنی ہماری جو انرجی جو ہے اس کو بچانے کے لیے تیل کی جو ہماری امپورٹ ہے 27 ارب ڈالر اس کے اوپر خرچ ہو گئے. اب ہم یقیناً چند ارب ڈالر چند اقدامات کر کے ہم اس کو بچا سکتے ہیں. اس کے لیے نہ صرف اعلانات بلکہ ان کے اوپر عملی اقدامات اس کی ضرورت ہے. اب حقیقت حال یہ ہے, اور میں کسی کو بغیر کسی کو الزام دیے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو 2 ہفتے پہلے انرجی کے اوپر ہم نے جو اقدامات کا اعلان کیا تھا, انرجی کنزرویشن کا, بجلی کی بچت کا, ہماری جو تیل کی جو ہماری جو کنزمپشن اس کی بچت کا, اس کے اوپر ایک صوبے کی حکومت ہائی کورٹ چلی گئی, یا وہاں کے ان کے جو کرتا دھرتا تھے ان کو آگے کر کے ہائی کورٹ چلے گئے اور ان سے سٹے آرڈر لے لیا. اور ہم نے جو فیصلہ کیا تھا کہ رات کو 8 ساڑھے 8 بجے دکانیں بند ہو جائیں گی, اس کے خلاف سٹے آرڈر لے لیا. اور پھر ہائی کورٹ کا ایک حکم جاری ہوا جو سر آنکھوں پر ہے. اسی طرح ایک اور حکومت نے بھی بڑی اپنا جو شمال میں ہے انہوں نے بھی اس میں بڑی ڈیلے کی اور ڈیلنگ ٹیکٹکس اختیار کیے, صرف کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے اور ہم نے اپنا یہ نہیں کرنا. بھائی پاکستان کو اگر بچانا ہے تو اس کے لیے ہمیں سیاست کو تو قربان کرنا ہوگا یا سیاسی قیمت ادا کرنی ہوگی. یہ آپ سمجھیں کہ ہم ریاست کو بچا لیں اور سیاست کو بھی بچا لیں تو یو کانٹ ہیو دا کیک اینڈ آلسو ایٹ اٹ. اس کے لیے کسی چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے. میں آپ کو آج یہاں پر یہ ڈنکے کے چوٹ پر اعلان کرنا چاہتا ہوں, اور ود دا سنسیئرسٹ آف کمٹمنٹ ایٹ مائی اتھارٹی, پوری ایمانداری کے ساتھ کہ PMLN اور ہماری جو مخلوط حکومت ہے کہ میں
بطور اس حکومت کے وزیر اعظم کے میں اپنی ساری کی ساری سیاسی جو کمائی ہے میں قربان کر دوں گا پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے. بہت ادوار دیکھے ہیں, بڑی اونچ نیچ دیکھی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. میرے لیڈر نواز شریف, میری پارٹی نے 3 مرتبہ مجھے پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب کروایا. آج میں یہاں پر وزیر اعظم ہوں. تو کیا میں لیگیسی چھوڑ کے جاؤں گا؟ یہ حکومت کیا لیگیسی چھوڑ کے جائے گی کہ پاکستان کے لیے مشکلات تھیں, اس کی جو بھی وجوہات تھی, پاکستان کے لیے بڑے چیلنجز تھے, اس کے جو بھی وجوہات تھے, کوئی شارٹ ٹرم ہے, کوئی میڈیم ٹرم ہے, کوئی لانگ ٹرم ہے, اس میں جائے بغیر تو ہم نے اگر یہ ذمہ داری قبول کی ہے تو اس کو نبھانے کے لیے آخری حد تک کوشش کرنا یہ ہمارا نہ صرف فرض ہے بطور ایک پاکستانی کے, بطور ایک سیاستدان کے, بطور ایک مسلمان کے, باقی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو کیا میں یہ لیگیسی چھوڑ کے جاؤں گا جناب مشکلات تھیں اور ہم نے جناب ہاتھ پاؤں نہیں مارے اور کوشش نہیں کی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. میں اپنی جان دے دوں گا پاکستان کے لیے, میں ہر قدم اٹھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ کو سمجھ لے کہ بس اس سے معاملات آسان ہو جائیں گے. نہیں, مشکلات راستے میں مشکلات آنی ہے اور ایسی ہمیں جگہ پر بھی ہمیں گزرنا ہوگا جہاں پر یقیناً تکلیف برداشت کرنی ہوگی. لیکن حکومت وقت کو, اشرافیہ کو, امراء کو پہلے ہی اپنی مثال دینی ہوگی. اس کے بعد میں عوام سے کہوں گا کہ جناب آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گی, پھر سب اس میں شریک ہوں گے. لیکن یہ ممکن نہیں کہ غریب آدمی کے اوپر تو ہم مہنگائی کا بوجھ لاد دیں اور امراء, اشرافیہ اور حکومت جو ہیں وہ جناب قرضوں کے اوپر وہ عیاشیاں کریں. یہ نہ ممکن ہے, نہ اس کی کوئی اجازت ہے, نہ کوئی گنجائش ہے. اس لیے میں آج اپنے اس کروڑوں نوجوانوں کو میں مخاطب ہوں اس تقریب کے ذریعے. کاش کہ یہ جو یوتھ پروگرام کا, وزیر اعظم یوتھ پروگرام کا جو والیوم ہے یہ کہیں اس سے 100 گنا کے 1000 گنا بھی زیادہ ہو سکتا. لیکن جتنی چادر اتنے ہم پاؤں پھیلا سکتے ہیں. وقت آئے گا. یہاں پر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں میرے سامنے, یہ ایک چلتے پھرتے یہ گواہ ہیں کہ کس طرح پنجاب میں ہم نے 10 سال مل کے پنجاب میں یوتھ کو کس طرح ان کی آبیاری کی اور کیا کیا. پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ پیف, اس میں اربوں روپے کے بچوں کو وظائف دیے گئے. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. 20 ارب کے وظائف دیے تھے بچوں کو ہم نے تعلیمی. 40 ارب روپے کے ہم نے وظائف دیے بلا سود پنجاب کے بچوں اور بچیوں کو, جو آج جن کے والد اس دنیا سے چلے گئے, جن کی والدہ داغ مفارقت دے گئیں, جن کے سر پر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں تھا. ایسی ایک نہیں, ہزاروں بچیاں, لاکھوں بچے جن کو یہ 40 ارب روپے کے وظیفے ملے 2008 سے آنورڈز. آج وہ انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, باہر کی یونیورسٹیوں میں وہ اپنا فیلوشپ وہ کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, تدریس کا کام کر رہے ہیں. وہ اپنا کہیں وہ چھوٹے مائکرو بزنس میں چلے گئے. تو یہ ہے وہ انویسٹمنٹ جو کسی بھی قوم کے لیے ایک جزو لا ينفک ہے. بدقسمتی سے 75 سال میں ہم نے جو کچھ کیا, آج اس کا سارا جو نقصانات سامنے ہیں. مجھے اس میں تفصیل میں نہیں جانا. یہ 75 سال میں اس حمام میں سب ننگے ہیں. میری حکومت, ہماری حکومتیں اور مارشل لائی حکومتیں اور تمام حکومتیں شامل ہیں. سب کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی. لیکن کل بھی میں نے پرسوں کسی جگہ کہا کہ there is no point in living in the past. Important is to learn our experience from the past. کہ ماضی سے سبق سیکھیں, ماضی میں موجود نہ رہیں, اس کا نقصان ہوگا. آگے بڑھیں سبق سیکھ کے, اور اگر اس پہ اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ قوم, یہ بڑی جری قوم ہے پاکستانی قوم. اس میں بڑی ہمت, بڑی ریزیلینس ہے, اور انشاءاللہ ان تمام زندگی کے اندھے تپیڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے, مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ ان مشکلات سے نکلیں گے.
لیکن پھر میں عرض کروں گا سب سے پہلے مجھے دکھانی ہے ذاتی مثال حکومت کو اور پھر تمام درجہ بدرجہ اشرافیہ کو کاروباری حضرات کو اور سب کو مل کر انشاءاللہ جب ہم یہ چیلنج قبول کریں گے تو مجھے اس میں کوئی کہنے میں باک نہیں کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد پاکستان کو اس مشکلات اور طوفانی لہروں سے نکال لیں گے. قوموں کی زندگیوں میں اس طرح کی ایک نہیں کئی مثالیں آئی ہیں. عصر حاضر کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. میں نے کئی مرتبہ مثال دی, جاپان کی بھی دی اور جرمنی کی بھی دی. وہاں پر کس طرح وہ 60 سال میں یعنی جرمنی جو ہے جاپان بالکل they were raised to ground, لیکن انہوں نے شکست نہیں مانی اور آج دنیا میں پھر ان کا ستارہ جو ہے بڑی اپنے چمک رہا ہے. تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اس برے صغیر میں. it was carved out to lead the world, Islamic world. ہم کہاں رہ گئے, ہم کہاں پیچھے چلے گئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج صرف اور صرف میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی نوجوان نسل کو کہ یہ حکومت آپ کے ساتھ ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ ہم ایک ایک پائی بچا کر آپ کے قدموں میں نچھاور کریں گے. آپ کو ہم تعلیم دیں گے, اعلیٰ تعلیم دیں گے, آپ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے, ووکیشنل ٹریننگ دیں گے اور وسائل دیں گے. اور انشاءاللہ آپ پاکستان کو پھر انشاءاللہ اپنی ہمت اور اپنی محنت سے پاکستان کو عظیم بنائیں گے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم جو باتیں میں نے کی ہیں, جو خطاکار نے, اس کے اوپر ہم اگر ہم عمل کر سکیں 50% بھی تو معاملات صورتحال دن رات بدل جائے گی. اور وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنی حالت بدلتی ہیں. جو قومیں اپنی حالت نہیں بدلتی ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا. اس لیے میں آخر میں آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پروگرام کی, اور شہزاد خواجہ صاحبہ کو, ان کی ٹیم کو, مریم اورنگزیب صاحبہ کو بہت اچھی انہوں نے یہاں پر ایک اویئرنیس پروگرام انہوں نے بنایا. گورنر اسٹیٹ بینک کو, اسحاق ڈار صاحب کو, ان کی ٹیم کو, اور تمام بینکس کو اور تمام مائکرو فائنانس کمپنیز کو, اور جو درجہ بدرجہ جو ہمارے دوسرے جو ساتھی ہیں جنہوں نے اس میں جس طرح بھی کسی طرح بھی کنٹریبیوٹ کیا, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو عظیم بنائے گا اور ضرور بنے گا. میرے ساتھ